स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान पर सैम आसिफ एपिसोड नंबर 17। रात के 12 बजे का वक्त था और मंजर था उन्जिला के हॉस्टल का, जहां पर इस वक्त उन्जिला अपनी अलमारी के आगे खड़ी ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। वो अभी अभी नहा कर निकली थी और पिंक बाथरोब से खुद को कवर किए हुए थी। काले बालों को भी पिंक टॉवल से ढका गया था। उन्जिला अलमारी के आगे नंगे पांव खड़ी बड़ी दिलजमी से सूट सेलेक्ट कर रही थी कि इसे काला पहनना चाहिए या ब्राउन। अभी उन्जिला अपने ही ख्यालों में गुम अपने सीने पर हाथ बांधे सीधे हाथ की पहली उंगली अपनी थोड़ी पर रखे सूटों को देख रही थी, जब इसे अपने पेट के गिर्द किसी का हाथ सरसराता महसूस हुआ और फिर अचानक ही इसे अपनी पिछली गर्दन पर किसी की गर्म अंगारा होती सांसें महसूस हुई। पहले तो उन्जिला ने डरकर थूक निगलते खुद में हिम्मत जमा करते नीचे अपने पेट की जानिब देखा। अपने पेट पर लंबी उंगलियों वाला एक मर्दाना दूधिया सफ़ेद हाथ देखकर उन्जिला का सांस खुश्क हुआ। फिर इस हाथ ने इससे पीछे की जानिब खींचा तो उन्जिला की कमर किसी के चौड़े मर्दाना सीने से टकराई। इस वक्त उन्जिला का दिल किया कि वो एक ज़ोरदार चीख मारते पूरा हॉस्टल इकट्ठा कर ले, मगर जब इसने चीख मारने के लिए मुंह खोला तो हलक से आवाज़ ही ना निकली। मैंने कहा था ना कि आइंदा कपड़े वॉशरूम से पहन कर निकलना। मुझे नहीं पसंद कि मेरे सिवा कोई तुम्हें इस हालत में देखे। और ये एक बात तो बताओ, तुम्हें मुझ में और उमैस में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? आप अंदर कैसे आए? दरवाजे से। और कैसे आऊँगा? उर्विल की आवाज़ सुनते उन्जिला की जान में जान आई, मगर वो मुड़कर उर्विल को देखने की हिम्मत फिर भी ना कर पाई। उर्विल उन्जिला के सर से अपना सर टकराता बोला तो उन्जिला ने डरते डरते फ़ौरन सवाल किया, जिस पर उर्विल मुस्कुरा कर बोला। तो उन्जिला ने इसे खुद से दूर किया और फिर काला सूट पकड़ती भागकर वॉशरूम में घुसी। तो उर्विल ने अपनी हंसी दबाते सर नफ़ी में हिलाया और बेड पर बैठा। 2 मिनट बाद जब उन्जिला काला सूट पहनकर वॉशरूम से बाहर निकली तो उर्विल को अपने बेड पर बिना मास्क के बैठे मोबाइल में मसरूफ़ देखते उन्जिला ने नज़रें झुकाईं। फिर अपनी उंगलियों को आपस में मरोड़ती हुई खामोशी से आती ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई। ज़रा अच्छे से तैयार होना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाने ले जाना है। मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मेरी जान, मैंने आपसे पूछा नहीं है कि आप मेरे साथ जाएंगी या नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे साथ चल रही हैं। मुझे किसी से आपको मिलवाना है, सो प्लीज़ जल्दी तैयार हों ताकि हम चल सकें। उर्विल की बात सुनते उन्जिला फ़ौरन मुड़ी और इसे देखती बोली तो उर्विल ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर उन्जिला ने नफ़ी में सर हिलाया तो उर्विल ने अपना आईब्रो झुकाया। मुझे नहीं जाना आपके साथ। अगर आपने मेरे साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी? शाबाश मेरी जान, मेरे दिल में नहीं भी ख्याल आना तो भी आए कि मुझे कुछ करना चाहिए, और अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होगा तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ कुछ करने के लिए सब तो है। बंद कमरा है, बेड है, मैं हूँ और तुम भी हो। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब था, अगर आपने मुझे किसी को दे दिया तो? उन्जिला के सवाल पर उर्विल तंजिया बोला तो उन्जिला ने मुंह बनाया। वो वाकई ही में बेवकूफ़ थी। एक बंद कमरे में उर्विल के साथ अकेले होने के बावजूद वो इसे खुद आइडिया दे रही थी। जबकि उर्विल की बात सुनते उन्जिला ने फ़ौरन सवाल किया, तुम्हारा मतलब है अगर मैंने तुम्हें किसी को बेच दिया तो? राइट? मेरे सिवा कोई तुम्हें हाथ लगाना तो दूर, नज़र उठा कर देख ले बस। यकीन जानो, इसकी आंखें निकाल कर गोटियाँ खेलूँगा उससे। ये जो तुम्हारी बाजू पर स्टैंप दिया है ना, इसका मतलब साफ है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इस शादी के सिलसिले में ही तुम्हें किसी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। इसलिए अपना ये बेवकूफ़ दिमाग चलाना बंद करो और तैयार हो, हमें देर हो रही है। उर्विल के सवाल पर उन्जिला ने हाँ में सर हिलाया तो उर्विल गुस्से से बोला, जिस पर उन्जिला ने सहमते हुए इसे देखा। फिर उर्विल उन्जिला के करीब हुआ तो उन्जिला डरकर फ़ौरन से अलमारी के साथ लगी। तैयार हो जल्दी, हमें देर हो रही है। डर बाद में लेना मुझसे, समझी? मगर मुझे इस वक्त हॉस्टल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं। तो तुमसे किस उल्लू के पट्टे ने कहा है कि मैं इजाज़त लेकर तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा? मैं तुर्की का डॉन हूँ। मैं लोगों से नहीं, लोग मुझसे इजाज़त मांगते हैं, समझी? अब तैयार हो जाओ, वरना ऐसे भी ले जा सकता हूँ, मुझे मसला नहीं। उर्विल के सवाल पर उन्जिला अपना दिमाग लगाती बोली, मगर बेचारी नाकाम रही।
उर्विल ने इसका ये प्लान भी फ्लॉप किया और गुस्से से बोला तो उन्जिला को जल्दी जल्दी तैयार होना ही मुनासिब लगा। उन्जिला जल्दी से तैयार हुई तो उर्विल इसे अपने साथ लेता कमरे से बाहर निकला और फिर पीछे की साइड से इसे हॉस्टल से बाहर ले गया, उसी रास्ते से जहाँ से वो खुद अंदर आया था। रात के 1 बजे का वक्त था जब एक वाइट मर्सिडीज आती शहराजी हाउस के बाहर रुकी थी। इस मर्सिडीज में 2 लोग बैठे थे, एक लड़का और एक लड़की। अपने सामने शहराजी हाउस को देखते जहां वो लड़की परेशान थी, वहीं पर वो लड़का गहरा सांस भरता खुद को रिलैक्स कर रहा था। हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं आज 6 साल बाद अपने घर वालों से मिलने वाला हूँ और मैं चाहता था कि तुम भी इस मोमेंट में मेरे साथ हो ताकि मैं अपने घर वालों को तुमसे भी मिलवा सकूं। उन्जिला के सवाल पर उर्विल फौरन बोला तो उन्जिला ने हैरानगी से इसे देखा, जबकि उर्विल नॉर्मल अंदाज में बोलता उमैस को कॉल मिला गया। दरवाजे पर देख, तेरे लिए एक सरप्राइज है। उर्विल एक जुमला कहता कॉल काट गया, जबकि शहराजी हाउस के अंदर मौजूद उमैस, जो उबैद शहराजी के साथ बैठा क्रिकेट देख रहा था, परेशान हो गया। फिर खामोशी से उठता मेन गेट पर आया और बाहर निकला। शहराजी हाउस के सामने उर्विल को गाड़ी में उन्जिला के साथ बैठे देखकर उमैस की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो फौरन ही गार्ड को गेट खोलने का इशारा करता उर्विल को गाड़ी अंदर लाने का इशारा कर गया। उर्विल, व्हाट अ सरप्राइज, तुम मॉम डैड को मिलने आए हो ना? हाँ, मॉम डैड से मिलने आया हूँ। उन्जिला, तुम यहाँ? इसे मैं लेकर आया हूँ, मॉम डैड को इनकी बहू से भी तो मिलवाना था। उमैस उर्विल के गले लगता बोला तो उर्विल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर उमैस हल्का सा मुस्कुराया। फिर उन्जिला को गाड़ी से उतरते देखकर उमैस ने परेशानी से सवाल किया तो उर्विल फौरन बोला, जिस पर उमैस ने मुस्कुराकर एक बार फिर उर्विल को अपने सीने से लगाया। फिर वो उर्विल और उन्जिला को लेता शहराजी हाउस के अंदर की जानिब बढ़ा। अंदर दाखिल होते ही सामने लाउंज में इन्हें उबैद शहराजी और नौशीन शहराजी बैठे टीवी देखते नजर आए, जिस पर उर्विल मुस्कुराकर आगे बढ़ता नौशीन की आंखों पर पीछे से हाथ रख गया, जबकि उमैस और उन्जिला मुस्कुराकर इसके पास खड़े हुए। उबैद शहराजी की हैरान शक्ल देखते उमैस ने इन्हें खामोश रहने का इशारा किया। उमैस, तुम बच्चे नहीं हो, शादी की उम्र हो गई है और अब भी बच्चों वाली हरकतें करते हो। नौशीन शहराजी मुस्कुराकर बोलती उर्विल के हाथ पर हल्का सा थप्पड़ मार गई। फिर उर्विल का हाथ पकड़ते इसे अपने सामने किया। उर्विल जैसे ही अपनी माँ के सामने आया तो नौशीन सकते में चली गई। नौशीन को यह टिक अपने बेटे को घूरते देखकर उबैद शहराजी फौरन से खड़े होते उर्विल को अपने सीने से लगा गए। उर्विल, कहाँ चला गया था मेरा बच्चा? कितना याद किया हमने तुम्हें। उबैद शहराजी रोते हुए उर्विल का मुंह सर चूमते बोले तो नौशीन ने भी रोना शुरू किया। फिर वो भी खड़ी होती उर्विल के सीने से लगी। अपने बूढ़े माँ बाप को रोते देखकर उर्विल ने गहरा सांस भरा। मॉम, डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रिलैक्स करो, देखो मैं आपके सामने हूँ, प्लीज़ रोना बंद करो, चुप हो जाओ प्लीज़। उर्विल की बात सुनते उबैद शहराजी ने अपने आंसू साफ किए, मगर नौशीन शहराजी ने मज़ीद रोना शुरू किया तो उर्विल ने मुस्कुराकर इन्हें अपने सीने से लगाया, जबकि उमैस आगे बढ़ता उबैद शहराजी के सीने से लगा। बाबा, आपको पता है ये बड़ा आदमी बन गया है, हम जैसे गरीबों को ये लिफ्ट नहीं करवाता, तुम जैसों को तो मैं वैसे भी लिफ्ट नहीं करवाऊंगा। मुफ्त में बाप की जायदाद पर ऐश करने वाला अंधा शहराजी। उमैस की बात सुनते उर्विल मुंह बनाता बोला तो उबैद शहराजी और नौशीन शहराजी ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। फिर उबैद शहराजी की नज़र सामने खड़ी उन्जिला पर पड़ी तो उबैद शहराजी ने परेशानी से उमैस को देखा। बाबा, ये मेरे साथ आई है, दरअसल मैं आप दोनों को इससे मिलवाना चाहता था। मॉम, डैड, ये आपकी फ्यूचर बहू है, मिसेज़ उर्विल शहराजी, और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये भाभी पसंद नहीं है तो तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम वलीमे में नहीं भी आओगे तो चलेगा, मसला नहीं है मुझे, क्यों उन्जिला? उर्विल की बात सुनते उमैस फौरन बोला तो उर्विल, जो नौशीन शहराजी को अपने हिसार में लिए खड़ा था, मुंह बनाता एटीट्यूड से बोला और फिर नौशीन शहराजी को सोफे पर बिठाता इब्रो उचकाता उन्जिला को देखता सवाल कर गया तो उन्जिला ने फौरन से अपनी नज़रें झुकाई, जबकि नौशीन शहराजी इसका हाथ पकड़कर इसे अपने साथ बिठाती खूब सारा प्यार करने लगी। माशाल्लाह, मेरी बहू तो बहुत खूबसूरत है, आखिर आपके बेटे की पसंद है? वो सब तो ठीक है, मगर तुम ये बताओ, तुम इतने सालों से कहाँ थे? नौशीन की बात सुनते उन्जिला ने नज़रें झुकाई, जबकि उर्विल फौरन बोला तो नौशीन ने रोते हुए सवाल किया, जिस पर उर्विल ने गहरा सांस भरा। मॉम, रोना बंद करें, मैं जब से आया हूँ आप बस रोए जा रही हैं, और फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जहाँ भी था बिल्कुल सेफ था। आप बस वो पुराना वक्त भूल जाएं, आपका बेटा आपके पास आ गया है, अब बस आप नई शुरुआत करें, समझी? उबैस कहाँ है, तुम जानते हो?
جی جانتا ہوں، مگر میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ فی الحال وہ ترکی میں نہیں ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں اب کی بار وہ جب بھی ترکی آئے گا میں اسے آپ سے ملوانے ضرور لے کر آؤں گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ ارول کی بات سنتے نوشین نے روتے ہوئے سوال کیا تو ارول نے فوراً جواب دیا، جس پر نوشین نے اپنے آنسو صاف کیے اور ارول کے سینے سے لگیں تو ارول نے مسکرا کر ان کا ماتھا چوما۔ موم، آپ ہی کہاں ہیں؟ وہ تو اپنے گھر ہے، کہہ رہی تھی 1-2 مہینوں تک آئے گی۔ ٹھیک ہے، آپ آپی سے کہیے گا یہاں ترکی نہیں ہمارے پاکستان والے گھر ہیں، ہم سب وہیں پر ملیں گے اور پھر میری شادی بھی وہیں کریں گے۔ ارول کے سوال پر نوشین فوراً بولی تو ارول نے مسکرا کر جواب دیا، جس پر نوشین نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ان کا بچہ واپس آ گیا تھا، انہیں مزید کچھ نہیں جاننا تھا۔ اتنا گھوڑے پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انزلہ کے گھر والوں کو تو ہاں کر لینے دے۔ وہ ہاں کریں یا نہ فرق نہیں پڑتا، اگر وہ خود اپنی بیٹی رخصت نہیں کریں گے تو میں اٹھا کر لے آؤں گا، مگر شیرازی خاندان کی تیسری بہو تو انزلہ فاروق ہی بنے گی، سمجھے تم چشماٹو؟ امیس کے سوال پر ارول فوراً بولا تو اس کے لفظ چشماٹو پر سب نے کہکا لگایا، جبکہ امیس نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایک وہ مشارب تھا جو اسے اندھا شیرازی بلاتا تھا اور ایک اب یہ اس کا بھائی تھا جو اسے چشماٹو بلا رہا تھا۔ نہ جانے اس کے تیسرے بھائی نے اب اسے کون سا نیا نام دینا تھا۔ امیس تو بس منہ بنا کر یہی سوچ کر رہ گیا۔ یہ منظر تھا مرمرا کے سمندر کے پاس بنی بلڈنگ کا، جہاں پر حیام اور زویان کا فلیٹ موجود تھا۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا اور سب لوگ اپنے اپنے آفیسز، یونیورسٹیاں اور مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ حیام کے کہنے پر چندہ آج گھر کا کچھ ضروری سامان لینے بازار گئی تھی۔ ویسے تو وہ جاتی نہیں تھی، مگر چونکہ زویان کی میڈ ڈیفنی بھی بازار جا رہی تھی تو چندہ بھی ہمت کرتے اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس وقت حیام کا فلیٹ بالکل خالی اور اندھیرے سے گھرا پڑا تھا۔ ایسے میں اگر آپ حیام کے فلیٹ میں بنے ٹیرس پر آؤ تو آپ کو ایک لڑکی ٹیرس پر کود کر اندر کی جانب آتی نظر آئے گی۔ وہ لڑکی دبلی پتلی سی تھی، جس نے کالے رنگ کی ٹائٹس اور کالی ہی شرٹ پہن رکھی تھی، سر اور منہ کالے کپڑے سے ڈھکا تھا۔ وہ لڑکی خاموشی سے ٹیرس کے شیشے سے اندر کی جانب آئی اور پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پورے فلیٹ کا جائزہ لینے لگی۔ جب اسے مکمل تسلی ہو گئی کہ فلیٹ میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی کیمرہ لگائے گئے ہیں تو اس لڑکی نے سکھ کا سانس لیا اور پھر فوراً سے اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ لڑکی حیام کے پورے فلیٹ میں گھومتی ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی، یوں جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہو مگر ہر بار ناکام ہو رہی ہو۔ پھر اسے لاؤنج میں میز پر حیام کا لیپ ٹاپ پڑا نظر آیا۔ وہ فوراً سے آگے کی جانب بڑھی اور صوفے پر بیٹھتی لیپ ٹاپ کھول گئی، مگر جب لیپ ٹاپ نے اس سے پاس ورڈ مانگا تو یہاں بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لیپ ٹاپ پر غلط پاس ورڈ نہیں ڈال سکتی تھی۔ 3 بار غلط پاس ورڈ ڈالنے کے بعد اپنے آپ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا، اس لیے وہ لیپ ٹاپ کو چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی اور فوراً سے حیام کے بیڈ روم میں گھسی اور یہاں بھی ہر چیز الٹا پلٹا کر دیکھنے لگی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے الماری کے ڈراور کے اندر کچھ ملا۔ وہ ایک USB تھی جسے ڈراور کے اوپر والے حصے کے ساتھ یعنی ڈراور کی چھت کے ساتھ ٹیپ کے ذریعے چپکایا گیا تھا۔ اس لڑکی نے وہ USB کھینچ کر باہر نکالی اور پھر اپنی جیب سے موبائل نکال کر ایک کنیکٹر کے ذریعے اسے اپنے موبائل سے کنیکٹ کر گئی۔ کمرے کی چھان بین کرتے ہوئے اسے کنیکٹر سائڈ ٹیبل کے ڈراور میں نظر آیا تھا۔ بس اسی کنیکٹر کے ذریعے وہ فوراً اس USB میں داخل ہوئی۔ سد شکر کہ اس USB پر کوئی پاس ورڈ یا کسی قسم کی کوئی پرائیویسی نہیں لگائی گئی تھی۔ اس USB میں اس لڑکی کو ایک دودھیا سفید رنگت کی اونچے لمبے قد والی لڑکی کی تصاویر ملی۔ اس لڑکی کی اچھی خاصی تصاویر اس USB میں موجود تھیں۔ ایجنٹ گرے نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ پہلے تو وہ خاموشی سے اس لڑکی کے بارے میں سوچتی رہی، آخر کو کون تھی یہ لڑکی جس کی تصاویر اتنے احتیاط سے سنبھال کر رکھی گئی تھی۔ پھر اسی USB میں ایجنٹ گرے کو ایک اور لڑکی کی تصاویر ملی۔ یہ لڑکی پہلے والی لڑکی سے کافی زیادہ فیشنیبل تھی، مگر پیاری وہ پہلے والی تھی۔ یہ تو صرف بوٹاکس کی ماری تھی، ایسا ایجنٹ گرے کا خیال تھا، جانتی وہ ان دونوں لڑکیوں کو نہ تھی۔ پھر ایجنٹ گرے نے فوراً سے ان دونوں فولڈرز کو جن میں ان لڑکیوں کی تصاویر تھیں اپنے فون میں کاپی کیا۔ کاپی کرنے کا ٹائم 15 منٹ دکھایا گیا کیونکہ تصاویر زیادہ تھیں۔ جی سارا سامان لے لیا ہے، میں گھر بھی آ گئی ہوں، آپ بتا دیں کیا بنانا ہے کھانے میں، وہ بنا دوں گی۔ 1 منٹ آپ ہی ہولڈ کریں۔ کون ہے؟ میں نے کہا کون ہے؟ کمرے میں کون ہے؟
ابھی ایجنٹ گرے تصاویر کاپی کر ہی رہی تھی جب اچانک سے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک سنہری آنکھوں والی لڑکی فون پر کسی سے بات کرتی ہاتھوں میں گروسری کے تھیلے اٹھائے اندر بڑھی۔ چندا کی آواز لاؤنج سے آتے دیکھ کر ایجنٹ گرے کا سانس خشک ہوا۔ اگر وہ ملازمہ اسے یہاں دیکھ لیتی تو اس کی جان خطرے میں آ سکتی تھی۔ چندا جو فون پر حیام سے بات کر رہی تھی، حیام کے کمرے میں کسی کو محسوس کرتے ڈرتے ہوئے فوراً بولی، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر چندا آوازیں لگاتی کمرے کی جانب بڑھی، جبکہ ایجنٹ گرے چندا کو کمرے کی طرف آتا محسوس کر کے پریشان ہوئی۔ فولڈر کاپی ہونے میں ابھی 2 منٹ باقی تھے۔ چندا آوازیں لگاتی چلتی ہوئی کمرے میں آئی اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور گہرا سانس بھرا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس کرنا چندا کو اپنا وہم لگا۔ وہ گہرا سانس بھرتی واپس سے حیام سے باتیں کرتی کچن میں چلی گئی، جبکہ ایجنٹ گرے جس کا فولڈر کاپی ہو چکا تھا چندا کو کمرے کے قریب محسوس کرتے وہ الماری کے اوپر چڑھ گئی تھی۔ چندا کو واپس جاتا دیکھ کر ایجنٹ گرے آہستہ سے بنا چاپ چھوڑے الماری کے اوپر سے نیچے اتری اور پھر USB کو اس کی جگہ پر واپس چپکاتے وہ حیام کے کمرے میں بنے ٹیرس سے باہر کی جانب کودتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یہ پہلا ثبوت تھا جو ایجنٹ گرے نے ان درندوں کے گھر سے چرایا تھا، مگر ان 2 لڑکیوں کا ان درندوں سے کیا تعلق تھا اور وہ لڑکیاں تھیں کون، یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ آج جب سالار قصر سکندر پہنچا تو اسے جھٹکا سا لگا، کیونکہ آج اسے حرم میڈم روز کی طرح لاؤنج میں ناگن ڈانس کرتی نظر نہ آئی۔ اس کے لیے جھٹکے والی بات تو تھی، جب سے سالار نے قصر سکندر میں نوکری لی تھی۔ آج پہلا دن تھا جب اسے حرم میڈم لاؤنج کی زمین پر لیٹے رونے کی بجائے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے کھلکھلاتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ وعلیکم السلام، اسی جگہ سے جہاں سے روز نکلتا ہے۔ 2 منٹ پہلے آتے تو تمہیں بالکل حیرانگی نہ ہوتی۔ سالار لاؤنج میں آتا سکندر بلاج اور خضر بلاج کے پاس کھڑا ہوتا بولا تو سکندر بلاج نے مسکرا کر جواب دیا، جس پر سالار نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ پھر سکندر بلاج خضر اور دانیہ کو لیتے لان میں چلے گئے، جبکہ سالار آتا حرم کے پاس بیٹھا تو حرم جو اپنے ٹیب میں نہ جانے کیا کرنے میں مصروف تھی، سالار کو ایک نظر دیکھتی ہلکا سا مسکرائی اور بس۔ پھر اگلے 2 منٹ میں حرم میڈم کا باجا ایک بار پھر قصر سکندر میں گونجنے لگا۔ حرم کا باجا سنتے سکندر بلاج، خضر بلاج اور دانیہ پریشانی سے لاؤنج میں آئے تو سالار منہ کھولے کھڑا پریشانی سے حرم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ حرم صوفے پر لیٹی گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ حرم، بابا کی جان کیا ہوا؟ بابا یہ گندے گارڈ جی ہیں، میری بات نہیں مانتے۔ کون سی بات حرم میرا بچہ، ہمیں بتاؤ۔ سکندر بلاج لاؤنج میں آتے حرم کے پاس بیٹھتے سوال کر گئے، جبکہ سالار نے خاموشی سے اپنا سر جھکایا تو حرم روتی ہوئی بولی، جس پر خضر بلاج نے پریشانی سے جواب دیا۔ وہ آج بھی سالار پر حرم کے معاملے میں ٹرسٹ نہیں کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ پہلا خیال ان کے دماغ میں یہی آیا کہ سالار نے حرم کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کی ہے، جبکہ خضر بلاج کی آواز سنتے حرم فوراً اٹھ کر بیٹھتی اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ چاچو، میں نے گارڈ جی کو تیار کرنا ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں کرنا، کیا میں گندا تیار کروں گی؟ میں تو اچھی بچی ہوں نا، میں اچھا والا تیار کروں گی۔ سالار، تم گارڈ ہو حرم کے، اس لیے وہ تمہیں جو بھی کہتی ہے تمہارا فرض ہے کہ تم وہ سب کچھ مانو۔ اپنا دماغ مت لگایا کرو، تم گارڈ ہو، گارڈ بن کر رہو، اوقات نہ بھولا کرو اپنی۔ حرم کی بات سنتے سکندر بلاج نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ جب خضر بلاج غصے سے بولے تو سالار نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ دانیہ جسے سالار ذرا پسند نہ تھا فوراً بولی تو سالار نے مزید سر جھکایا۔ ٹھیک ہے، وہ پارٹ ٹائم میں گارڈ کی نوکری کرتا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ وہ کچھ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر سے دانیہ کی بات تو سکندر بلاج کو بھی بہت بری لگی۔ ہاں بالکل، آپ بھی اپنی اوقات نہ بھولا کرو، بوٹوکس والی آنٹی۔ حرم، بری بات، چپ۔ بابا، بری بات، چپ۔ دانیہ کی بات حرم کے سر پر لگی تلووں پر بچھی۔ وہ عورت ہوتی کون تھی اس کے گارڈ جی کو کچھ کہنے والی؟ حرم غصے سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتی صوفے پر کھڑی ہوتی بولی تو سکندر بلاج نے اسے فوراً چپ کروایا، جبکہ میڈم الٹا خود ہی سکندر بلاج کو چپ کروانے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ بوٹوکس والی آنٹی؟ میں تمہیں آنٹی لگتی ہوں؟ بھابھی چھوڑے نا، بچی ہے۔ نہیں، آپ مجھے مونجلیکا لگتی ہو۔ دانیہ غصے سے لال پیلی ہوتی بولی تو سکندر بلاج نے فوراً جواب دیا، جس پر حرم اپنے دانتوں کی نمائش کرتی بولی تو سکندر بلاج نے اپنا سر پکڑا۔ سالار، تم اسے لے کر اوپر جاؤ۔ ہاں چلو گارڈ جی، اوپر چلو، میں آپ کو تیار کروں گی۔ بائے بائے مونجلیکا آنٹی۔ سکندر بلاج کے غصے سے بولنے پر حرم چھلانگ لگاتی سالار کی گود میں چڑھی۔
جس پر سالار نے گہرا سانس بھرا۔ ویسے تو میڈم کو سب پاگل کہتے تھے، مگر میڈم تیلی لگا کر آگ بھڑکانے میں ماہر تھیں۔ سالار حرم کو اپنی باہوں میں بھرتا اوپر کی جانب بڑھا تو حرم فوراً بولی، پھر سالار کے کندھے سے اپنا چہرہ باہر نکالتی ہاتھ ہلاتی بولی تو خضر بلال نے گلا کھنکارتے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ سکندر بلاش تو کبھی پریشانی سے اوپر جاتی حرم کو دیکھتے تو کبھی دانیہ کو۔ سالار حرم کو لیتا کمرے میں آیا اور اسے صوفے پر بٹھاتا خود بھی پاس بیٹھا تو حرم نے آگے بڑھتے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا ہوا گارڈ جی، آپ شیڈ کیوں ہو؟ کیونکہ آپ اب مجھے بہت تنگ کرتی ہو، اس لیے میں سوچ رہا ہوں اپنی جگہ کوئی اور گارڈ بھیج دیا کروں۔ نہیں گارڈ جی، میں اچھی بیبی بنوں گی، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، آپ پلیز نہ جانا نا، آپ ہوتے ہو تو سب مجھے اچھا لگتا ہے۔ حرم کے سوال پر سالار فوراً بولا تو حرم نے اپنے دودیا سفید ہاتھ اس کے گالوں پر رکھتے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے جواب دیا، جس پر سالار ہلکا سا مسکرایا۔ پھر حرم کھڑی ہوتی فوراً سے اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی۔ چلے آئیں گارڈ جی، میں آپ کو ریڈی کروں۔ میں ریڈی ہوں حرم۔ نہیں، آپ ریڈی نہیں ہیں، ادھر آئیں۔ حرم کی بات سنتے سالار فوراً بولا تو حرم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی پر ہاتھ مارتی ضدی انداز میں بولی، جس پر سالار نے گہرا سانس بھرا اور پھر اٹھ کر حرم کے پاس آتا بیٹھا تو حرم نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ڈریسنگ ٹیبل سے ایک ہیئر کیچ اٹھا کر سالار کے کالے بالوں میں لگا گئی، پھر ٹیبل سے موئسچرائزر اٹھا کر ہاتھ میں ڈالتی مسکرا کر سالار کو دیکھنے لگی۔ میں یہ نہیں لگاؤں گا، میں کوئی لڑکی تھوڑی ہوں۔ اچھا پھر بس یہی لگواؤں گا اور کچھ نہیں لگواؤں گا۔ حرم کے چہرے پر شرارت دیکھتے سالار فوراً بولا تو حرم نے منہ بناتے اپنا نچلا ہونٹ باہر نکالا، جس پر سالار فوراً بولا تو حرم نے آگے بڑھتے اس کے منہ پر موئسچرائزر لگانا شروع کیا۔ تبھی رضیہ بیگم کی بیٹی آمنہ کمرے میں داخل ہوئی تو سالار نے منہ بناتے آمنہ کو دیکھا۔ حرم باجی، آپ مجھے تیار کریں نا، ان کو چھوڑیں، مجھے کریں تیار۔ ٹھیک ہے آؤ، اٹھو آپ، جاؤ یہاں سے گنڈے گارڈ جی۔ آمنہ کی بات سنتے حرم نے ہاں میں سر ہلایا، پھر فوراً بولی تو سالار نے شکر کا کلمہ پڑھا اور خیر کیچ اتار کر واش روم میں گھسا تاکہ منہ دھو سکے، جبکہ حرم آمنہ کو بٹھا کر اسے تیار کرنے لگی۔ حرم کو آمنہ میں مست ہوتا دیکھ کر سالار فوراً سے لاؤنج میں آیا، جہاں پر سکندر بلاج اور خضر بلاج بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ سر، پیر سے میرے فائنل سٹارٹ ہو رہے ہیں تو میں ہفتے کے دن تک ڈیوٹی پر آ سکتا ہوں، اس کے بعد مجھے 2 ہفتوں کی چھٹیاں چاہیے ہوں گی پیپرز کے لیے، مگر میں صرف چھٹی پر نہیں جاؤں گا، میری جگہ ایک دوسرا گارڈ آئے گا 2 ہفتوں کے لیے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہوا تو۔ ایجنسی سے میں بات کر چکا ہوں، باس نے کہا ہے اگر آپ کو اعتراض نہیں تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں سالار، مگر بہتر ہوگا تم اپنی میم سے بھی اجازت لے لو، ورنہ میڈم میرا سر کھاتی رہیں گی۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں۔ سالار کی بات سنتے سکندر بلاج فوراً بولے، جس پر سالار نے مسکرا کر جواب دیا تو سکندر بلاج نے ہاں میں سر ہلایا تو سالار کچن کی جانب بڑھا تاکہ حرم کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کروا کر کمرے میں لے جا سکے۔ یہ منظر تھا حیام کے فلیٹ کا، جہاں پر اس وقت وہ 7 دوست بیٹھے اپنی یونیورسٹی کا کام کرنے میں مصروف تھے۔ یہ ان 7 کا معمول بن چکا تھا، پہلے وہ زویان کے فلیٹ میں ڈیرا ڈالتے تھے اور اب حیام کے فلیٹ میں ڈالتے تھے، کیونکہ زویان کے فلیٹ میں تو اب اس کی فیملی ہوتی تھی، اس لیے حیام کا فلیٹ ٹھیک تھا جہاں بس وہ 7 لوگ ہوں۔ ابھی وہ سب بیٹھے باتوں میں ہی مصروف تھے جب اچانک مشارب نے ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے سامنے بیٹھے امیس کو دیکھا، جو پریشانی سے اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھا۔ کیا تم لوگوں کو کوئی خوشبو آ رہی ہے؟ خوشبو؟ کیسی خوشبو؟ محسوس کرو یار، گرم گرم مرچ مسالے والی بریانی کی خوشبو۔ مشارب کے سوال پر امیس نے پریشانی سے سوال کیا تو مشارب فوراً بولا، جس پر ان سب دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں مجھے بھی آ رہی ہے، ہائے میرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ بریانی کھانی ہے؟ ہاں کھانی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ حیام کی بات سنتے مشارب نے سوال کیا تو انزلہ فوراً بولی، جس پر مشارب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کھڑا ہوا۔ چلو چلتے ہیں پھر۔ 1 منٹ، کہاں چلتے ہیں؟ پہلے یہاں بیٹھو اور کام کمپلیٹ کرو، پھر چل کر کچھ کھائیں گے، ابھی نہیں جا سکتے ہم۔ تم سب یہیں بیٹھو، میں اور حیا آتے ہیں، حاتم تئی چلو۔ مشارب کی بات سنتے زویان فوراً بولا تو مشارب نے مسکرا کر جواب دیا، جس پر سب نے ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھا، جبکہ حیام فوراً کھڑی ہوئی اور جوتی پہنتی مشارب کے ساتھ فلیٹ سے باہر نکلی۔ یار مشارب، بریانی کھانی ہے، ترکی میں کہاں سے ملنی؟ ادھر سے۔ مطلب؟
حیام کے سوال پر مشارب زویان کے فلیٹ کی طرف اشارہ کرتا بولا تو حیام نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر مشارب نے اسے ہاتھ سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پھر زویان کے فلیٹ کے کھلے دروازے سے اندر کی جانب بڑھا، جہاں سے بریانی کی اتنی مست خوشبو آ رہی تھی۔ مشارب حیام کے ساتھ دبے پاؤں فلیٹ میں داخل ہوتا سیدھا کچن میں آیا، جہاں پر اسے سامنے ہی بریانی کی پتیلی پڑی نظر آئی۔ حاتم تائی، تمہیں پتہ ہے اماں عائشہ ورلڈ کی بیسٹ بریانی بناتی ہیں اور آج یہ ورلڈ کی بیسٹ بریانی ہم کھائیں گے، چلو پتیلا اٹھا کر بھاگ چلتے ہیں۔ پاگل ہو تم مشارب، اتنا بڑا اور گرم پتیلا کیسے اٹھاؤ گے تم؟ ایک کام کرتے ہیں، اس باؤل میں ڈال لیتے ہیں۔ تو پکڑاؤ نہ، پھر میں ڈالتا ہوں، تم باہر کا دھیان رکھو، کسی کو ادھر آنے نہ دینا، سمجھی؟ جاؤ اب۔ مشارب کی ہلکی آواز میں بات سنتے حیام فوراً بولی تو مشارب نے منہ بناتے ہلکی آواز میں جواب دیا اور پھر اس سے باؤل پکڑتا بریانی کے پتیلے کے پاس پہنچا اور چمچ کی مدد سے اس میں بریانی ڈالنے لگا، جبکہ حیام کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر نظر رکھنے لگی۔ ویسے مشارب، ہم یہ بریانی آنٹی سے مانگ بھی سکتے تھے، یوں چور بننے کی ضرورت کیا تھی؟ اوہو حاتم تائی، چوری کر کے کھانے کا اپنا مزہ ہے، مگر تمہیں کیا پتا ہو اس مزے کا، تم تو بس ڈون بن کر روب جھاڑا کرو۔ چوری غلط بات ہے مشارب۔ حاتم تائی، تمہیں کیا لگتا ہے اماں عائشہ کے گھر میں بھوت ہے جو یہ بریانی کھا گئے؟ انہیں سمجھ آ جائے گا، سمجھی تم؟ اب چپ کرو، مجھے چاول ڈالنے دو۔ بس بابا جی ابراہیم کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، ورنہ وہ جان لے لیں گے ہماری بھی اور تمہاری بھی۔ حیام کے سوال پر مشارب فوراً بولا تو حیام نے منہ بناتے جواب دیا، جس پر مشارب نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر بریانی کا پورا پتیلا 2 باؤلز میں ڈالتا فوراً باہر کی جانب بڑھا۔ اوہو، میں تو بھول ہی گیا۔ کیا بھول گئے؟ یار، بریانی کے ساتھ چٹنی اور سلاد نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ 1 منٹ، یہ پکڑو، چلو چلتے ہیں۔ مشارب کے ماتھے پر ہاتھ مار کر بولنے پر حیام نے پریشانی سے سوال کیا تو مشارب فوراً بولا، جس پر حیام نے گہرا سانس بھرا، جبکہ مشارب ٹیبل پر پڑا رائتے کا باؤل اٹھاتا حیام کو پکڑاتا بولا اور خود سلاد کا باؤل اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا تو ان دونوں کو سامنے سے ماہم آتی نظر آئی، جس پر مشارب حیام کا ہاتھ پکڑتا اسے لے کر زویان کے کمرے میں گھسا۔ ہاں ہیلو منحوس گارڈ، ذرا ٹیرس پر آؤ، مشارب سلار کو کال کرتا بولا تو سلار پریشانی سے ٹیرس پر آیا۔ سلار کو ٹیرس پر دیکھتے مشارب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بریانی اور سلاد کا باؤل اسے پکڑایا، پھر حیام کے ہاتھ سے بریانی اور رائتے کا باؤل پکڑتا سلار کو پکڑا گیا۔ سلار نے پریشانی سے اس سے دونوں باؤل پکڑے اور پھر اس شیطانوں کے چاچا جی کو گھور کر دیکھا۔ مشارب، نہیں، گر جاؤ گے تم، 8ویں منزل پر ہو، یہاں سے نیچے گرے نا تو تمہارے کھولوں کی بریانی تمہارے دوستوں کو ملے گی۔ چھپ چھپ بولو حاتم تائی اور مجھے یہاں سے جانے دو، کیونکہ ماہم بھابھی باہر لاؤنج میں ہیں، ہم وہاں سے نہیں جا سکتے۔ نہیں، ہم سیدھے راستے سے جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دونوں باؤل پکڑانے کے بعد مشارب ٹیرس کی ریلنگ پر پاؤں رکھتا اوپر چڑھا تو حیام نے اس کی بلو شرٹ کو کھینچ کر اسے نیچے اتارا اور پھر ہلکی آواز میں غصے سے بولی تو مشارب بھی اسی کے انداز میں بولا اور پھر واپس اوپر چڑھنے لگا۔ جب حیام ایک بار پھر اس کو کھینچ کر نیچے اتارتی بولی تو مشارب نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایک تو تم لڑکیاں ایڈونچر بھی نہیں کرنے دیتی ہو۔ ہاں، نہیں کرنے دیتے ہیں، شرافت سے سیدھے راستے سے چلو۔ چلو میری ماں، مشارب کے منہ بنا کر بولنے پر حیام غصے سے ہلکی آواز میں بولی تو مشارب اس کے آگے ہاتھ جوڑتا بولا اور پھر واپس کمرے میں آتا کمرے کا دروازہ کھولتا اپنی منڈی باہر نکال کر باہر کا جائزہ لینے لگا۔ لاؤنج کو خالی پا کر مشارب نے حیام کو چلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ لاؤنج کے دروازے کے قریب پہنچ کر مشارب فتح مندی سے مسکرایا۔ مشارب، حیام، بیٹا تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ آنٹی، ہم زویان کا بیگ رکھنے آئے تھے، واپس جا رہے ہیں، بائے بائے۔ اچھا رکو، سنو تو بچوں۔ ابھی وہ دونوں لاؤنج کے دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے عائشہ بیگم کی آواز سنائی دی، جس پر مشارب اور حیام فوراً مڑے۔ عائشہ بیگم کا سوال سنتے حیام نے کچھ کہنا چاہا مگر اسے کوئی جواب سمجھ نہ آیا، جبکہ مشارب منہ بنا کر بولتا عائشہ بیگم کو ہاتھ ہلاتا حیام کو بازو سے پکڑ کر باہر کی جانب بڑھا تو عائشہ بیگم نے پیچھے سے ان دونوں کو آواز دی، جسے وہ دونوں ہی سنی انسنی کرتے وہاں سے چلے گئے۔ کیا ہوا موم؟ وہ میں نے بریانی بنائی تھی، میں نے کہا تھا بچے بھی کھا لیں گے، ابھی حیام اور مشارب آئے تھے، میں نے آواز بھی دی تاکہ میں بریانی دے سکوں، مگر دونوں بھاگ گئے، سنی ہی نہیں میری۔ کوئی بات نہیں موم، آپ مجھے ڈال دیں، میں انہیں دے آتا ہوں۔ عثمان کا سوال سنتے عائشہ بیگم پریشانی سے بولی تو عثمان نے مسکرا کر جواب دیا، جس پر عائشہ بیگم نے پریشانی سے ہاں میں سر ہلایا اور پھر کچن کی جانب بڑھی۔ کچن میں بریانی، سلاد اور رائتہ نہ پا کر عائشہ بیگم کا سر گھوما۔
عثمان میں نے ابھی تو بریانی بنا کر رکھی تھی، کہاں گئی؟ موم آپ نے پکا بریانی بنائی تھی؟ ہاں بچہ بالکل بنائی تھی، یہ دیکھو پتیلا بھی پڑا ہے چاولوں والا، مگر چاول غائب ہے اور نہ سلاد ہے نہ رائتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عائشہ بیگم کے سوال پر عثمان نے پریشانی سے سوال کیا تو عائشہ بیگم فوراً بولی۔ تبھی ماہم کچن میں داخل ہوئی اور پریشانی سے آتین کے پاس کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ہے موم؟ موم نے بریانی بنائی تھی اور وہ چوری ہو گئی ہے۔ لو بھلا، بریانی بھی کوئی چرانے کی چیز ہے؟ ماہم کے سوال پر عثمان فوراً بولا تو عائشہ بیگم نے حیرانگی سے جواب دیا، موم ہو سکتا ہے چوروں کو بھوک لگی ہو اور آپ ورلڈ کی بیسٹ بریانی بناتی ہیں اور چوروں کو آپ کی بریانی کی خوشبو پہنچ گئی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تمہارے بابا آنے والے ہیں، وہ تو کھانا مانگیں گے، کیا دوں گی میں انہیں؟ بریانی تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ اوہو فکر مت کریں موم، میں آپ کے اور بابا کے لیے کچھ آرڈر کر دیتا ہوں، آپ اور بابا انجوائے کر کے کھانا، اوکے؟ عثمان کی بات سنتے عائشہ بیگم پریشانی سے بولی تو عثمان نے مسکرا کر جواب دیا اور اپنی جیب سے فون نکالتا کھانا آرڈر کرنے لگا۔ مگر عثمان، گھر میں چوری ہوئی ہے، بے شک بریانی کی ہی کیوں نہ ہوئی ہو، آپ کو کمپلین کرنی چاہیے۔ ماہی فکر مت کرو، مجھے پتا ہے چور کون ہے، کمپلینٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میری چترول کافی ہے۔ موم میں نے کھانا آرڈر کر دیا ہے، دروازے پر آئے گا تو لے لیجیے گا، اور ہاں پیمنٹ کر دی ہے میں نے۔ اور تم دونوں کیا کھاؤ گے؟ اوہو میری پیاری سی موم فکر مت کریں، میں اور ماہم باہر جا رہے ہیں، وہیں سے کچھ کھا لیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ ماہم کی بات سنتے عثمان پہلے ماہم کو دیکھتا بولا، پھر عائشہ بیگم کو، جس پر عائشہ بیگم نے ہاں میں سر ہلاتے سوال کیا تو عثمان انہیں اپنے ساتھ لگاتا بولا۔ عثمان کی بات سنتے عائشہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ نے کہا آپ کو پتہ ہے چور کون ہے، کیسے؟ میری انٹیروگیشن بعد میں کر لینا، ابھی چادر لے کے آؤ، ہمیں باہر جانا ہے۔ موم بابا کو اس سب کے بارے میں نہ بتائیے گا، وہ بلا وجہ پریشان ہو جائیں گے، میں سب کچھ دیکھ لوں گا، اوکے؟ ماہم کے سوال پر عثمان فوراً بولا تو ماہم نے ہاں میں سر ہلایا اور اندر کی جانب بڑھی۔ پھر عثمان عائشہ بیگم کو دیکھتا بولا تو عائشہ بیگم نے پریشانی سے ہاں میں سر ہلایا، جس پر عثمان مسکرا کر ان کا ماتھا چومتا باہر کی جانب بڑھا تو ماہم بھی چادر لیتی ان کے ساتھ باہر نکلی۔ عثمان اپنے فلیٹ سے جیسے ہی باہر نکلا تو اسے سامنے ہی ایک لکڑی کا ڈنڈا پڑا نظر آیا۔ عثمان نے مسکرا کر وہ ڈنڈا اٹھایا اور حیام کے فلیٹ کی بیل بجا گیا۔ عثمان ہم تو باہر جا رہے تھے نا؟ موم کو ایسا کہا تھا میں نے، اصل میں ہم یہیں آ رہے تھے، موم کو بتانا کچھ مت، وہ بلا وجہ پریشان ہوں گی۔ عثمان کو بیل بجاتا دیکھ کر ماہم نے پریشانی سے سوال کیا تو عثمان فوراً بولا۔ تبھی چندا نے دروازہ کھولا، اپنے سامنے عثمان اور ماہم کو دیکھتے چندا انہیں لیتی فوراً اندر کی جانب آئی۔ عثمان جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، اسے سامنے ہی وہ 7 شیطانوں کا ٹولہ چوری کی ہوئی بریانی کھاتا نظر آیا، جس پر عثمان نے پہلے تو گہرا سانس بھرا، پھر ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا اٹھا کر مشارب کی کمر میں مارا تو مشارب بلبلا کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ عثمان غصے سے آگے بڑھتا وہ لکڑی کا ڈنڈا زویان، امیس اور سلار کو بھی مار گیا، جو کھانے سے ہاتھ روکے پریشانی سے مشارب اور عثمان کو دیکھ رہے تھے۔ عثمان کو ڈنڈا پکڑے ان چاروں کی پھینٹی لگاتے دیکھ کر سب لڑکیوں کے منہ کھلے، جبکہ عثمان ڈنڈا لے کر پیچھے پیچھے اور وہ چاروں اپنی جان کی خاطر آگے آگے پورے فلیٹ میں بھاگنے میں مصروف تھے۔ بھائی یار آپ ہمیں مار کیوں رہے ہو؟ کیا کیا ہے ہم معصوموں نے؟ معصوم اور تم لوگ، ارے تم ساتوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، شرم نہیں آئی تم لوگوں کو اپنے ہی گھر میں چوری کرتے ہوئے؟ کون سی چوری؟ ہم نے کوئی چوری نہیں کی۔ زویان کے سوال پر عثمان غصے سے بولا تو مشارب منہ بناتا 2 قدم آگے کی جانب بڑھتا بولا، جس پر عثمان نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا اس کی ٹانگ پر مارا تو مشارب چھلانگ لگاتا بلبلا اٹھا، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ کون سی چوری بھائی؟ اس شیطانوں کے چاچا جی سے پوچھو، یہ بریانی کس کی اجازت سے لے کر آیا ہے یہاں؟ مشارب کمال کی اجازت سے۔ عثمان کی بات سنتے امیس نے پریشانی سے سوال کیا تو عثمان غصے سے بولا، جس پر سب نے حیرانگی سے مشارب کو دیکھا تو مشارب گردن اکڑا کر بولا، جس پر عثمان نے ایک بار پھر ان چاروں کی پھینٹی لگانا شروع کی تو ان چاروں نے ایک بار پھر آگے کی جانب دوڑ لگائی اور بھاگ کر آتے ماہم کے پاس کھڑے ہوئے۔ بھابی اس جلاد سے بچا لو پلیز، آپ جو بولو گی ہم وہ کریں گے، بچا لو ہمیں۔ میری بیوی کے پیر چھوڑ۔ نہیں آج تو نہیں چھوڑنے ہم نے، بچا لو پلیز بھابی۔ دیکھو بھائی ہمیں مارنا نہیں، اگر آپ نے ہمیں مارا تو یہ بھابی کو بھی لگ سکتی ہے۔ مشارب ماہم کے پاس زمین پر بیٹھتا اس کی ٹانگوں کو چپکتا بولا تو ماہم نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے زویان کا ہاتھ پکڑا، جبکہ عثمان غصے سے بولا تو زویان نے فوراً جواب دیا اور پھر منہ بناتا ماہم کو دیکھتا بولا تو ماہم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔
ہاں پلیز بھابھی بچا لو، بھابھی بچا لو۔ اوکے اوکے عثمان بس کریں، مت ماریں انہیں، میری بیوی کہہ رہی ہے تو چھوڑ آؤں تم لوگوں کو میں، مگر اگلی بار ایسی حرکت کی تو نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو، سمجھے؟ چلو اب بریانی ڈال کر دو مجھے اور میری بیوی کو، کمینے چور۔ امیس ماہم کا دوسرا بازو پکڑتا بولا تو سلار نے بھی ماہم کا کندھا پکڑا اور فوراً بولا تو ماہم نے پریشانی سے جواب دیا۔ ماہم کی بات سنتے عثمان غصے سے بولا تو ان چاروں نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر فوراً سے عثمان اور ماہم کی پلیٹس تیار کرتے انہیں پکڑائیں تو عثمان اور ماہم نے بیٹھ کر کھانا شروع کیا۔ کدھر تم ساتوں کا اس بریانی پر کوئی حصہ نہیں ہے؟ عثمان کھانے دینا پلیز میری خاطر، تم نے اور موم نے ہی ان سب کو شے دے رکھی ہے، آج کے بعد ایسی حرکت ہو دیکھو میں کیا حال کرتا ہوں تم ساتوں کا۔ ان سب کو واپس اپنی پلیٹس اٹھاتے دے کر عثمان غصے سے بولا تو ماہم نے فوراً جواب دیا، جس پر عثمان غصے سے بولا اور سر مارتا واپس کھانا کھانے لگا، جس پر ماہم نے مسکرا کر ان سب کو کھانا کھانے کا اشارہ کیا تو وہ سب لوگ مسکرا کر اپنی اپنی پلیٹس پر جھکتے کھانا کھانے لگے۔